अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी और आज हमारे साथ हैं समीर हाकी। और समीर जो हैं और मैं काफ़ी अरसे से, जब से जहाज़ क्रैश हुआ है 97 लोग की उसमें डेथ हुई है और कराची में मॉडल कॉलोनी में तकरीबन 8 महीने हो गए। 22 मई को हुआ था पिछले साल और अब तक उनके जो लवाहिकीन हैं, जो लोग हलाक हुए थे, उनके लवाहिकीन को किस तरह पीआईए परेशान कर रही है। एयर मार्शल अरशद मलिक जो है, उन्होंने बेशर्मी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और वो ना कानून को मानते हैं, ना अदालतों को मानते हैं। अदालतों को अपने जूते की नोक पे रखते हैं वो, और जब उनको बुलाया जाता है तो वो पेश नहीं होते अदालत में। और उसके बाद जब वो गवर्नर सिंध के सामने पेश होते हैं तो ज़बरदस्त लाइव दिखाई जाती है कवरेज। और उसके बाद जब लवाहिकीन के साथ गवर्नर सिंध की इमरान इस्माइल साहब की कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, एक मीटिंग होती है, तो उस वक्त लाइव नहीं दिखाया जाता। लेकिन यकीनन हमारे साथ वो तमाम लोग हमारे कांटेक्ट में हैं जो इस हादसे का शिकार हुए, उनके लवाहिकीन। और जब उन्होंने हमें बताया और जिस तरीके से अरशद मलिक ने अपने चमचों को कह लें, क्योंकि मैं सबऑर्डिनेट्स क्या कहूँ, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं था। जब जो बातें उनसे पूछी गई उनको कुछ नहीं पता था। और उसके बाद गवर्नर सिंध को गुस्सा भी आया कि जब ये आप लोग यहाँ आए थे तो तैयारी करके क्यों नहीं आए थे। लेकिन बात वही आई कि जी आरडीए जो कि साइन कराना चाह रही है पीआईए, जिसके एक दफा साइन करने के बाद आपके हाथ पैर कट जाएंगे। और आखिरी लफ्ज थे उनके कि जनाब आप आरडीए साइन कर दें, जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो हम उसको रिवर्स कर देंगे। इस्माइल साहब, गवर्नर सिंध, आप गटर का ढकना तो लगवा नहीं सकते, आपके पास इतनी पावर तो है नहीं। आप आरडीए जो है उसको वेव ऑफ कर देंगे। बड़ी खैर, आगे चलते हैं। अब समीर से बात करेंगे। समीर ने इस मामले को बड़ा गौर से देखा और रिसर्च की, लोगों से बात किए और जो अफेक्टीज थे उनके लवाहिकीन से बात की और एग्जैक्ट रिपोर्ट हमें देंगे। समीर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। थैंक यू वेरी मच आसिफ साहब, मुझे इनवाइट करने का अपने प्रोग्राम में। समीर, हमारे बहुत सारे हमने प्रोग्राम किए हैं और हम करते रहेंगे जब तक ये बेशर्मों का टोला यहाँ से नहीं जाएगा पीआईए से, जिसने आज पीआईए को यहाँ तक पहुँचा दिया है। और गुलाम सरवर को मैं अक्सर प्रोग्राम में कहता हूँ कि इसको तो ठुड्डे मार के मुल्क बदर करना चाहिए। उसने पाकिस्तान की जितनी बेइज्जती की है उसने पूरे पाकिस्तानी भी मिल के नहीं कर सकते। तो में गुलाम सरवर जो है वो पेट्रोलियम का मिनिस्टर था, उसके बाद उसको एविएशन का मिनिस्टर बना दिया। उसको एविएशन की एबीसी तक नहीं आती है। उससे अगर आप कोई बात करेंगे तो उसको कुछ पता नहीं है कि कैसे बात करनी है। और सबसे बड़ा जो नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री को, जिसमें सिविल एविएशन भी आती है, जनरल एविएशन भी आती है, वो गुलाम सरवर खान ने किया है पायलट स्कैंडल करके। और दुनिया भर में इस तरह की चीजें होती हैं, हर चीज अंदर की जाती है, उसका एक तरीका होता है, उसका एक प्रोसीजर होता है। समीर साहब, हम अपने प्रोग्राम पे वापस लौटते हैं। जो गवर्नर साहब की मीटिंग हुई वहां से चलते हैं और फिर पायलट तक हम आते हैं कि जो कराची में हुआ अफसोसनाक वाकया। कि आपने देखा गवर्नर की मीटिंग, आपने सुना, आपने लोगों को भी सुना, आपने मुख्तलिफ लोगों को सुना। मैं चाहूँगा तफसीलन थोड़ा सा बताएं हमारे नाज़रीन को कि उस मीटिंग में क्या हुआ। क्या पीआईए के वो लोग जो कि अरशद मलिक खुद हाजिर नहीं हुए, उन्होंने कुछ लोगों को भेजा, वो बिल्कुल तैयार नहीं थे और वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सके। यहाँ नाज़रीन आपको बताऊं, इस हद तक गिरे हुए लोग थे कि उनसे पूछा कि जनाब पैसे कौन देगा, तो उनमें से कोई ये नहीं बोल रहा कि पीआईए देगा, सिविल एविएशन देगा, इंश्योरेंस एजेंसी देगी। कोई ये सवाल उठाने को तैयार नहीं। और जिन 20 लोगों को पैसे मिल चुके हैं वो किसने दिए ये भी नहीं पता उनको। तो आप इनका जनरल नॉलेज के हवाले से इन लोगों का आप देख लें कि इनका आईक्यू लेवल 0 है। जी समीर, स्टार्ट करें, बताएं शुरू से। जी, ये जो मीटिंग थी अफेक्टीज की, इसलिए अफेक्टीज को बहुत बुरी तरह से पीआईए जो है फोर्स कर रहा है कि वो आरडीए साइन कर दें।
اور آر ڈی اے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر یہ آپ نے سائن کر دیا تو آپ کے سارے رائٹس ختم ہو جائیں گے. اس کا جو پروسیجر ہے وہ فائنل انویسٹیگیشن کے بعد جب عدالتوں کے تھرو کمپنسیشن ڈیسائیڈ ہوتی ہے اور اس وقت جب انشورنس کمپنی ڈائریکٹلی افیکٹیز کو کمپنسیشن دیتی ہے تب وہ یہ چیز سائن کرواتے ہیں تاکہ اس کے بعد کیس ختم ہو جائے. لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ فرسٹ ایئر لائبلٹی کی پیمنٹ ہے, یہ ہر ایئر لائن کو دینی ہوتی ہے جن کا جہاز کریش ہوا ہے اور جو فیملیز جو تباہ ہوئی ہیں جن کا نقصان ہوا ہے یہ ان کو دینی ہی دینی ہوتی ہیں. تو یہاں دو چیزیں ہو رہی ہیں, یہاں فرسٹ ایئر لائبلٹی جو ہے اس کو کمپنسیشن سے ملایا جا رہا ہے جو کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو میں سب سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ فرسٹ ایئر لائبلٹی جو ہے ایک چھوٹی اماؤنٹ ہے جس میں یہ یہاں انہوں نے جو 10 ملین کی بات کی ہے یہ وہ اماؤنٹ ہے, لیکن جو ایکچوئل کمپنسیشن ہوگی وہ بعد میں آئے گی جب فائنل انویسٹیگیشن رپورٹ آ جائے گی. اس کے بعد اگر افیکٹیز جو ہیں کورٹ میں جاتے ہیں پی آئی اے کے خلاف, ایئر بس کے خلاف یا کسی اور گورنمنٹ کے ادارے کے خلاف, تب اس کا جو فیصلہ ہوگا اس پہ جو پیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گا کورٹ تو اس وقت وہ ویور سائن کیا جاتا ہے, اس وقت نہیں کیا جاتا. یہ جو اس میٹنگ میں پی آئی اے کے نمائندے آئے ہوئے تھے جو 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 کہ میرا خیال ہے جن کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ان کو ڈاکومنٹس اپنے ساتھ لے کے آنے ہیں کیا نہیں لے کے آنے, انہوں نے اپنا کوئی ہوم ورک نہیں کیا تھا. حالانکہ پچھلے جب سے یہ کریش ہوا ہے فیکٹریز جو بار بار یہ ساری بات اور ہر چیز سب کو بتا رہے ہیں, سب کو دکھا رہے ہیں. فیکٹریز نے جو ریسرچ کی ہے وہ ہمارے جو یہ گورنر صاحب ہیں انہوں نے بھی نہیں کی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ فیکٹریز جو ہیں وہ اصل میں پیمنٹ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا کہ وہ لوگ چاہتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو نیشنل ایئر لائن ہے پی آئی اے وہ صحیح ہو. اس میں جو کرپشن ہے, جو کرپٹ لوگ ہیں جنہوں نے پوری ایئر لائن کو تباہ برباد کر دیا, ان سب کو نکالا جائے اور ایئر لائن کو صحیح کیا جائے. اور ایک تو یہ آر ڈی اے کا مسئلہ ہے فیکٹریز کا, دوسرا ایک اور مسئلہ بھی ہے جو کہ پی آئی اے امپلائیز کا ہے جو ابھی کچھ عرصہ پہلے لاسٹ ایئر ارشد ملک صاحب نے ایک نئی اسکیم نکالی تھی والنٹری وی ایس ایس کے نام سے. بالکل. تو جی, تو اس میں یہ تھا کہ انہوں نے جو لوگ اسلام آباد نہیں جانا چاہتے تھے ان کو زبردستی یہ کہ فائر کروایا اور ان سے یہ کہا کہ جی آپ کو ہم لوگ آپ کی جو فائنل پیمنٹ ہے وہ ایک ڈیٹ جو ہے 20 جنوری پہلے وہ دسمبر میں تھی, اس کے بعد پھر وہ 31 جنوری ہو گئی. آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ابھی تک ان کو وہ پیمنٹ نہیں ملی ہے. 2000 خاندان جو ہیں ان کی اس حرکت کی وجہ سے بالکل گھر بے گھر ہو گئے ہیں, جن میں پائلٹس بھی ہیں, جن میں دوسرے امپلائیز بھی ہیں, اور 2 امپلائیز کی سٹریس میں آ کے ڈیتھ ہو گئی ہے اس لیے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنا گھر کیسے چلائیں گے. اور ان لوگوں سے کو نہ کام کیا ان سے کروایا جا رہا ہے, نہ ان کو ریلیز دیا جا رہا ہے, ان کو سسپینڈ کر دیا ہے اور ایک طرح سے بیچ میں لٹکا دیا ہے. تو ایک سائڈ پہ آپ دیکھیں یہ پی آئی اے کی جو ہائر مینجمنٹ ہے جو ارشد ملک صاحب کے انڈر ہے وہ فیکٹریز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, بی کے 8303 کا جو کریش تھا, اور اس ساتھ ساتھ وہ اپنے امپلائیز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو اگر آپ اتنی زیادہ زیادتی کریں گے اور آپ لوگوں کا حق ماریں گے اور آپ اس طرح سے اپنے امپلائیز کو تکلیف دیں گے تو آپ کا خود کیا ہوگا. میرا خیال ہے آپ بھول گئے ہیں ارشد ملک صاحب کہ ایک دن آپ کو بھی مرنا ہے اور آپ نے بھی قبر میں جانا ہے. نہیں بھائی, معذرت جناب, آپ ارشد ملک کو یہ سب نہیں بول سکتے. ان کو جنت میں ہی مریں گے تو ان کے لیے جنت میں ایک الگ اپارٹمنٹ تو نہیں, بنگلوز بنے ہوں گے جنت میں, جہاں پہ ارشد ملک جیسے لوگوں کو جنت میں الگ رکھا جائے گا, کیونکہ یہ سپریم لوگ ہیں, ان کے دماغ اچھے ہیں, اور یہ دنیا میں بھی سپریم بن کر آئے تھے, آخرت میں بھی جو ہے نا وہ بھی سپریم بنیں گے. جی یہ تو جی خدا کو پتہ ہے کہ کون سپریم بنے گا یا نہیں, لیکن ہمیں جو پتہ ہے, جو ہمیں ہمارا مذہب نے سکھایا ہے وہ یہی ہے کہ اگر یہ لوگ دنیا میں بچ گئے, حالانکہ بچیں گے نہیں, ان کا بھی وقت آئے گا, لیکن آخرت ان کی بہت بری ہوگی. اور یہ بھول چکے ہیں کہ انہوں نے بھی ایک دن اللہ کو شکل دکھانی ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے. جی
ارشد ملک کا نام سنتے ہی نا میرے غصے سے نا مجھے بس کیا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس شخص نے اس پوری پی آئی اے کو، اگر میں دیکھا جائے تو ابھی میں ایک اور انٹرویو کر رہا تھا جس میں غلام سرور اور ارشد ملک اور اس کے علاوہ ایئر کموڈور، ریٹائر ونگ کمانڈر، یہ کمانڈر وہ کمانڈر، آپ نے پی آئی اے کی ایسی کی کیسی کر دی صرف عقل کل بٹھا کے، ایف اے پاس وہاں بٹھا کر آپ نے جو پی آئی اے کا حال کیا ہے۔ اب چلتے ہیں، آپ کی بات ہوئی کچھ لوگوں سے جو وہاں موجود تھے، جنہوں نے پوری پریس میٹنگ جو ہے اٹینڈ کی، میں چاہوں گا کہ کچھ ان کی زبانی ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ دیکھیں ان میں سے جو زیادہ تر لوگ ہیں انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا، لیکن ساتھ ساتھ جو وہاں ایشوز ہوئے وہ بھی انہوں نے ایڈریس کیے۔ اپریشیٹ اس طرح سے کیا کہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ گورنر سندھ جو ہے عمران اسماعیل صاحب وہ یہ میٹنگ ایکچولی کال کریں گے، لیکن جب انہوں نے یہ میٹنگ کال کی تو فیکٹریز کو یہ تھا کہ وہ اپنا ہوم ورک کر کے آئیں گے۔ انفارچونیٹلی کہ گورنر ہوتے ہوئے انہوں نے اپنا کوئی ہوم ورک نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، اور جو پی آئی اے کے این آئی سی ایل کے اور سی اے کے ریپرزینٹیٹیو تھے ان کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ ان سے کیا کوشچن ہوں گے اور وہ کیا جواب دیں گے، حتیٰ کہ ان کو جیسے آپ نے کہا کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو اماؤنٹ ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے، کس طرح سے دی جا رہی ہے اور کون دے رہا ہے یہ اماؤنٹ۔ اب ایشو یہ ہوا ہے کہ جو کچھ ایسی خواتین ہیں جن کے بریڈ اینڈ بٹر ارنرز جو تھے، ہسبینڈ جو تھے وہ ختم ہو گئے، ان کی اتنے زیادہ ایشوز ہو گئے تھے اس کے بعد کہ ان کو مجبوراً فورسفلی یہ آر ڈی ایس سائن کرنا پڑا، حالانکہ انہوں نے نہیں کرنا تھا اس لیے کہ ان کے گھر نہیں چل رہے تھے۔ اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا کام تھا کہ رسپانسبلٹی لیتے، صاف پتہ ہے کہ اس میں پائلٹ اور اے ٹی سی کے پرسنل کا معاملہ ہے، ان کی ساری غلطی ہے اس کریش میں، اور یہ جانتے ہوئے کہ ان کی غلطی ہے ان کو چاہیے تھا کہ یہ جو فرسٹ ایئر لائبلٹی ہے اس کو فوری طور پہ ان لوگوں فیکٹریز کو دیتے، خود سے دیتے اور اپنی عزت رکھتے، لیکن انفارچونیٹلی ارشد ملک صاحب اور ان کے جو سبارڈینیٹس ہیں یا ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں، بس میں کیا کہوں، میرے اندر اتنا زیادہ اس وقت یہ چیز بھری ہوئی ہے کہ میں وہ الفاظ نہیں لے سکتا ہے۔ اچھا سمیر صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے ایک بڑے اچھے ممتاز حسین صاحب ہیں جو کہ ایکس پائلٹ ہیں، اور وہ بھی ہمارے اس گروپ میں موجود ہیں جس میں سارے ڈسکشن ہم چل رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، اور وہ بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی۔ انہوں نے جو گراؤنڈ میں جو بدماشیاں، جو غلطیاں، جو مسٹیکس پہلے ہوں یا ابھی ہوئی، وہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا ہمیں، لیکن پاکستانی میڈیا پہ تو وہ ہے بالکل آنکھ بند ہے، وہ تو کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے نا۔ لیکن ٹھیک ہے، ابھی ہم انٹرنیشنل میڈیا بھی ان کے ساتھ ہیں اور آگے ہم اس کو اور بھی آگے بڑھائیں گے، اگر یہ انہوں نے نہیں کیا، ابھی باقی ہیں ہم وہاں تک لے جائیں گے۔ میں چاہوں گا کہ ممتاز صاحب کی کوئی بات آپ بتائیں کہ جو دیکھیں میں وہی کہنے لگا تھا، بات یہ ہے کہ کسی کو سٹینڈ لینا ہے، آپ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں جو پچھلے 40 سال سے ہوتی بھی آ رہی ہیں آپ کو وہ ایڈریس کرنی ہے۔ وہاں ایشو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اتنا پریشر ہے کہ لوگ ان چیزوں کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں، ان کو تھریٹس دے دیتے ہیں، ان کی فیملیز کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے، ان کو عجیب قسم کی کالز جانی شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ ان کو ہراس کیا جاتا ہے۔ تو فائنلی یہ جو ممتاز حسین صاحب ہیں انہوں نے سٹینڈ لیا ہے اور انہوں نے جو صحیح بات ہے وہ کلیئرلی سب کو بتائی ہے کہ اس میں جو پرابلم ہے ہمارے ملک میں وہ یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ تو اسٹیبلشمنٹ ملک کو دفاع کر رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے کر رہے ہیں آپ کا کام ہے آپ کر رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ انہیں کے ایلیٹس ہیں جو اندر ہی اندر ملک کو کھا بھی رہے ہیں، تباہ بھی کر رہے ہیں اور اداروں کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ واہ، بہت آپ نے بڑا کلیئر بتا دیا کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے۔ میں ممتاز صاحب کو سنتا ہوں، میں بڑا ان سے مطلب میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ حقیقتیں وہ انہوں نے بتائی ہیں، لیکن ہمیں مطلب اپنے میڈیا پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالنی چاہیے کہ اس پروگرام کے توسط سے میں تمام میڈیا جو آؤٹ لیٹس ہیں، خیر ان کو تو شرم آئے گی نہیں کیونکہ وہ لازم بات ہے وہ ایڈ لیتے ہیں، گورنمنٹ کے غلام ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے غلام ہیں، لیکن جو پرائیویٹ اپنا یوٹیوب چلا رہے ہیں جن کو انہی
लोगों ने निकाल के बाहर फेंक दिया है सिस्टम से। मैं चाहूंगा कि वो PIA पर इन्वेस्टिगेशन करें, PIA को देखें कि वहां पर क्या खराबियां हैं। ये बूट वालों ने, एयर कमांडोर और ये जो इन सब चीजों ने जो है ना, विंग कमांडरों ने जो बेड़ा गर्क किया है PIA का, इनको सामने लेकर आए। अब सामने अब आना चाहिए। आपको एक मैं बात बताता हूँ आसिफ साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखें, जब ये अरशद मलिक साहब आए थे, इनका काम था PIA को रिस्ट्रक्चर करना, PIA को ठीक करना। ये इनको इसीलिए यहाँ अपॉइंट किया गया था। शुरू में तो इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, जिनमें से 2-3 काम, बड़े बड़े काम मैं आपको बता देता हूँ। पिछली हुकूमत की नेग्लिजेंस की वजह से, और उनकी वो कोशिश कर रही थी कि हर तरह से PIA को तबाह बर्बाद कर दें, उन्होंने PIA के 2 बड़े एसेट्स, एक 777-300ER जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर था अल्फा पापा BHV, उसको, और एक A320 जो एयरबस है, उनको जानबूझ के नकारा कर दिया था, और 1.5-2 साल तक वो जहाज जो है ना एज अ पार्ट्स डोनर यूज होते थे। हालांकि 777 जो है ये $350 मिलियन का जहाज है, बहुत बड़ा एहसासा है ये। तो अरशद मलिक साहब जब आए, उन्होंने ये देखा और उन्होंने उस जहाज को रिवाइव किया। उसके जो पार्ट्स उसमें कमी थी, इंजन जो फ्रांस गए हुए थे, उनको वापस मंगवाया, गवर्नमेंट से सपोर्ट मांगी, गवर्नमेंट ने 2 दफा PIA को बेल किया, और उस जहाज को A320 को उन्होंने रिवाइव किया। वो आज दोनों जहाज बड़े अच्छे तरीके से फ्लाई कर रहे हैं। फिर ग्राउंड पे बहुत सारा इक्विपमेंट था जो तबाह बर्बाद कर दिया गया था इसी तरह से करप्शन के उसमें, उसको उन्होंने रिवाइव किया। एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स को उन्होंने रिवाइव करना शुरू किया। तो वो अच्छे काम कर रहे थे, और साफ नजर भी आना शुरू हो गया था कि ये बंदा, ये आदमी जो है बिल्कुल ठीक है, और ये वाकई रिस्ट्रक्चर कर रहा है PIA को। और तो जब ये सब होने लगा, तो इनके ऊपर फजूल किस्म के केसेस कर दिए गए। 6 महीने वो बर्बाद हो गए इनके बेचारों के। उसके बाद फिर आपका पेंडेमिक हो गया, और पेंडेमिक के बाद जी 22 मई को PIA का A320 क्रैश कर गया। अब जब ये जहाज क्रैश किया है, उस वक्त अरशद मलिक साहब से पूरी दुनिया, पूरी नेशन ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि फौरन इमरजेंसी जो जरूरतियात होती है वो फौरन प्रोवाइड की जाए, जितने अफेक्टीज हैं उनको काउंसलिंग दी जाए, उनको संभाला जाए, जो पहले नहीं होता था। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने वो नहीं किया। हत्ता कि फायर ब्रिगेड जो है वो एयरपोर्ट का वहां नहीं गया, फायर फाइटर्स वो पोर्ट कासिम से मंगवाने पड़े। और उन लोगों ने क्या किया कि उनको पता तो नहीं था कि किस तरह से जहाज की आग बुझाते हैं। एक स्पेशल फोम रेडिनेंट होता है जो जहाज पे डाला जाता है, जब उस पर आग लगी हुई होती है उसको बुझाया जाता है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी होते हैं, फ्यूल भी होता है। उन्होंने उठा के उस पर पानी डालना शुरू कर दिया, उससे आग ज्यादा भड़की, ज्यादा फैली, और बहुत सारे जो लोग हैं वो उस वजह से खत्म हो। बिल्कुल, ये वाली बात नाज़रीन हम आपको बताते चलें, ये बात कोई भी नहीं उठा रहा कि एयर मार्शल अरशद मलिक की सरबराही में जो वहां पर पानी डाला गया जहाज पे, अच्छे खासे लोग अंदर जिंदा थे, क्योंकि उसमें से 2 लोग जिंदा भी निकले, लेकिन पानी डालने की वजह से आग ने और पकड़ा, और आग इतनी भड़की कि वो उसमें से सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बच सके। और ये क्रिमिनल, मैं समझता हूँ कि एक नुक्ता होना चाहिए, जो कि अरशद मलिक और या उनसे रिलेटेड जो फायर लोग हैं। आपके आधा मील पे एयरपोर्ट था, आप वहां से जो है वो ये बात हकीकत है, और इस पे मैंने काफी शोर भी मचाया था, लेकिन हमारा शोर तो दबा दिया जाता है, क्योंकि ये तो मैंने पहले ही बताया ना कि ये तो आए सीधे जन्नत में जाने के लिए। आपने जो इतनी बात बताई, देखिए पहले नहीं आए थे ये अब जब से ये एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद से इनके साथ ये इशू हो गया है। इन्होंने लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको समीर साहब, इससे पहले भी आप अदालत में केस चल रहा था इनके ऊपर कि ये एयर मार्शल जो है ये CAA के हेड नहीं हो सकते, या PIA के चेयरमैन नहीं हो सकते। 20 मार्च को इनके ऊपर आखिरी सुप्रीम कोर्ट का जो केस था, उन्होंने कहा था कि आप सिर्फ 1 महीने तक अपनी ये जॉब करेंगे और उसके बाद आप ये जॉब छोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद किसी किस्म की कोई हेयरिंग नहीं हुई, और हुई भी तो इस सिलसिले को खत्म कर दिया गया। ये जो खलाई मखलूक हमारे ऊपर आके बैठ जाते ना, ये फिर माशरे को तवाजन नहीं रख सकते, क्योंकि ये फिर अपनी पर्सनल, जैसे आपको नहीं पता इस वक्त के PIA के बेचारे उन लोगों को जिनको निकाला गया, इवन
یہ جو PIA کے لواحقین ہیں جو 97 لوگ ہیں، ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں کہ جناب آپ پیسے لے لیں، آپ کو کچھ ورنہ کچھ نہیں ملے گا، یہ ایسے ہی چلے گا، یہ ہو وہ ہو. مطلب آپ کون ہوتے ہو دھمکی دینے والے؟ اور پھر وہ کہتے ہیں عبداللہ حفیظ جو کہ ایک نمبر کا، مطلب آئی ہیو نو آئیڈیا کہ اس کو یہ جاب کیوں ملی ہوئی. ابھی میں کسی سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ FIA کے کیسز ان کے اوپر کھلے ہوئے ہیں اور وہ اسپوک پرسن ہیں PIA کے. تو ہم تو ایک ایسے نظام میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر کرپٹ لوگ جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی آگے کا لائے عمل کیا ہوگا. تو پھر آپ ہم کو ایک میں مزیدار بات بتاتا ہوں اور آپ کے ناظرین کو کہ یہ جو عبدالحفیظ صاحب ہیں جو PIA کے بڑے اسپوکس پرسن ہیں، ان سے جب کوشچن کرتے ہیں اور ڈائریکٹ کوشچن کیا جاتا ہے، یہ ہکا بکا ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جواب کیا دینا ہے. ان کے اوپر ایسا عجیب قسم کا ایک چیز طاری ہوتی ہے کہ دنیا کو فوراً نظر آ جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ آدمی، اور اتنا جھوٹ بولتا ہے جس کی انتہا نہیں. ان صاحب کو میں نے اپنے پروگرام پرواز میں 2 دفعہ انوائٹ کیا، انہوں نے دونوں دفعہ ایکسیپٹ کیا، میرے گیسٹس آ گئے، ہم لوگ بالکل آن ایئر جانے کے لیے تیار ہیں، اور یہ ان صاحب نے دونوں دفعہ نو شو ہوئے. اور اس کا میں نے بعد میں جب دیکھا ڈاٹس کنیکٹ کیے، اس کا ریزن ہی یہ تھا کہ انہوں نے اور وہ جو دوسرے کیا نام ہے سروائیور جو ہے ظفر مسعود نے، دونوں نے میری پروفائل دیکھی اور ان کو پتا ہے کہ میں ایوییشن کا آدمی ہوں اور مجھے سب پتا ہے، اور میں ان سے جو کوشچنز کروں گا یہ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے. اچھا اس وجہ ظفر سے مسعود انہوں کی نے بھی یہ کہانی، حرکت. ظفر مسعود کو بھی میں کوشش کروں گا ناظرین، آپ کو وہ جو واحد ہے جو پنجاب بینک کے جو ہیڈ ہیں میرا خیال ہے، جو CEO ہے پنجاب CEO بینک. ہیں، اور انہوں نے کس طریقے سے وہ اپنی جاب بچائی ہے. اگر وہ یہ سب نہ کرتے، بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ جو کچھ انہوں نے کہانیاں گڑھی تھیں وہ کہیں کچھ اور تھی، کہیں کچھ اور تھیں، کسی کی مجبوریاں تھیں، کہیں ان کی اپنی مجبوریاں تھیں. تو وہ کہانی بھی آئے گی. سمیر میں چاہوں گا کہ ان کے اگر آپ آصف صاحب اگر آپ ان کے انٹرویوز دیکھیں شروع سے اب تک، ہر انٹرویو میں ان کے تضاد ہے. وہ ایک وقت میں ایک بات کرتے ہیں، دوسری وقت میں ٹوٹلی ڈفرنٹ دوسری بات کرتے ہیں. کبھی وہ کچھ کہتے ہیں، کبھی وہ کچھ کہتے ہیں. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ یار آپ کو اگر پتہ چل گیا کہ جہاز کریش ہو رہا ہے، اور فرسٹ آف آل تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے، اس لیے کہ جس طرح سے ہوا لوگوں کو بالکل نہیں اس چیز کا علم ہوگا کہ کچھ ہو بھی رہا ہے. اس لیے کہ جو اب تک انویسٹیگیشن اور لوگوں سے مطلب جو ان سے سروائیور سے بات ہوئی ہے، اس لیے کہ 2 سروائیور تھے، تو انہوں نے بھی یہ بات کی، دوسرے نے کہ ان کو فیل نہیں ہوا، لیکن انہوں نے ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے دیکھا کہ جہاز جو ہے نوز ڈائیو کر رہا ہے. کوئی ایک ایسا وقت نہیں تھا کہ جس وقت جہاز نوز ڈائیو کر رہا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کاکپٹ کا دروازہ کھل گیا تھا اور یہ زمین کو دیکھ رہے تھے. جہاز کا اینگل آف اٹیک جو تھا وہ ہائی تھا، اتنا ہائی تھا کہ اس کو ڈریگ انڈیوس ہو رہا تھا اور وہ سٹال کر رہا تھا. بیسکلی اس کے دونوں انجن بند ہو گئے تھے. تو اگر آپ کا اینگل آف اٹیک ہائی ہے، نوز آپ کے اوپر ہے، ٹیل آپ کو زمین کیسے نظر آئے گی؟ مجھے یہ بتا دیں. تو یہی چلیں. اچھا مجھے سمیر تھوڑا سا بس اس کو کلوز کرتے ہیں پروگرام کو. بس مجھے یہ بتا دیں کہ آخری ناظرین ہم آپ کے پروگرام کے آخر میں جو ہے 2-3 لوگوں کی جو وائس میل ہے یا جو انہوں نے اس میٹنگ کے بعد جو اپنی رائے کا اظہار فیڈ بیک جو اپنے دیے، جو پریس ریلیز ان کی طرف سے جاری ہوا وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. میں چاہوں گا کہ کلوزنگ ریمارکس سمیر کوئی آخری بات کرنا چاہیں، کوئی بھی آپ پلیز. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ سب چاہتے ہیں کہ ہماری نیشنل ایئر لائن جو ہے وہ ریسٹرکچر ہو، اس میں جتنے بھی عناصر ہیں ان کو نکالا جائے، جتنا بھی کرپشن ہو رہا ہے اور جس پوری طرح سے ہماری ایئر لائن کو تباہ کیا جا رہا ہے ڈیلیبریٹلی، وہ نہ ہو اور لوگوں کو پتہ چلے اور لوگ اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اس لیے کہ دیکھیں اب سوشل میڈیا جو ہے بہت پاورفل ٹول ہے اور ہر ایک کے پاس سیل فون ہے، ہر کوئی اس پہ آواز اٹھا سکتا ہے. تو اگر لوگ ایک جمع ہو جائیں اور یہ کہیں کہ ہمیں اپنی ایئر لائن ٹھیک کرنی ہے اور یہ جتنے بھی عناصر ہیں ان کو ہٹایا جائے، تو یقیناً حکومت جو ہے اس پہ مجبور ہو جائے گی ایکشن لینے پہ، اور ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ ہماری ایئر لائن ٹھیک ہو جائے. ورنہ تو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا. اور اللہ نہ کرے کہ اکاؤ جو ہے، اور آپ کی ایسا نے تو ابھی تک بین لگایا ہوا ہے اکاؤ کو آڈٹ کرنے ہیں PIA کے. 3 دفعہ ان کے آڈٹ جو ہیں ان لوگوں نے ملتوی کی ہیں. اس کا ریزن ہی یہ ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی چوری اور اپنے فریب اور اپنی دھوکہ جو انہوں نے دیا ہے اور جو حق مارے ہیں وہ بچائے جائیں. ایک دفعہ اکاؤ آ گیا نا اور اکاؤ کے لوگوں نے ان کا آڈٹ کر دیا
تو لٹرلی اکاؤنٹ نے صاف کہہ دیا کہ سیفٹی سیویئر سیفٹی کنسرنز ہیں, ہم نے آپ کو شٹ ڈاؤن کرنا ہے, اور 188 ممبر کنٹریز جو ہیں ان کی, ان سب میں آپ پہ بین لگا دینا ہے کہ آپ فلائی ہی نہیں کر سکتے. آپ کیا کریں گے؟ واو. یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ اتنا سیریس معاملہ ہے. اور ارشد ملک صاحب اور یہ جو ایویشن منسٹر ہے غلام سرور خان صاحب, اور ایویشن ڈویژن والے, اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب, ان کو یہ سیویرٹی نظر نہیں آ رہی کہ یہ کتنی بڑی سیویرٹی ہے. مجھے تو اس کی وجہ یہ ہے نا کہ آپ نے میڈیا کو اوپر ایک ماشاء اللہ لگا ہوا ہے, میڈیا پہ ماشاء اللہ لگا ہوا ہے. تو ایکچولی جو آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ آپ کی غلطیوں کو, حکومت کی غلطیوں کو, جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کیا ہوتا ہے وہ یہی انویسٹیگیٹ کرتا ہے نا جا کے کہ جی کون سا ادارہ اچھا چل رہا ہے, کون سا برا چل رہا ہے. ہم نے میڈیا پر ماشاء اللہ لگایا ہوا ہے, میڈیا پہ کوئی بھی کھل کے نہیں بول سکتا. اور اس کی ایک حقیقت یہ کہ ہمارے جو ٹاپ کے اینکرز ہیں انہوں نے یوٹیوب بنایا ہوا ہے کیونکہ وہ اپنے ٹی وی چینل پہ نہیں بیٹھ سکتے, ان کو بیٹھنے نہیں دیا جا رہا. اور کئیوں کو پر تو یہ بھی پابندی ہے کہ کوئی اپنے پروگرام میں بھی نہیں بلا سکتا. تو یہ کو ہے ایک طرح سے نا, اور یہ دنیا کو پتا, اب تو سب کو پتا چل گیا کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے. وہ جو مبشر لقمان صاحب ہیں, انہوں نے جو پی آئی اے کا اے ٹی آر کا کریش ہوا تھا PK-661 کا, انہوں نے وہ کب سے اس کے بارے میں ڈیٹیلز بتا رہے ہیں. جب مجھے وہ ڈیٹیلز پتا چلیں, میں نے اپنے پرواز پروگرام میں اس کے بارے میں بہت بات کی. انٹرنل جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ سب ہمارے پاس ہے, ہم نے دنیا کو بتایا ہے. اس کے باوجود بھی یہ حال ہے کہ ان لوگوں کو پرواہ نہیں ہے, یہ جو اوپر والے بیٹھے ہوئے ہیں. ایکچولی دیکھیں مبشر لقمان میرے کوئی زیادہ, میں ان کو زیادہ فین نہیں ہوں ان کا, لیکن ایویشن سے ان کا تعلق اس لیے اب ہو گیا ہے کیونکہ وہ پائلٹ ہے. بے شک انہوں نے, لیکن جب وہ بات, میں اگر کوئی بات کرے, میں اسی لیے ایویشن کی باتیں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں, میں جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس پہ بات کرتا ہوں. تو یہ بات حقیقت ہے کہ واقعی پاکستان کے جو پائلٹ حضرات تھے وہ جب ایئر فورس سے آتے ہیں نا, تو وہ زمین کے جو ٹاور پہ بیٹھا ہوا بندہ بولتا ہے بابا یہ ابھی اپنا, وہ کہتا ہے بھائی تم کون ہوتے ہو, میں اتر رہا ہوں. اور یہ بات کتنی دفعہ ہم نے ابھی وہ لوگوں سے چیز جو ہے, دیکھیں وہ ایک کلچر ہے, وہ ایک پائلٹس کے اندر ایک کلچر پیدا ہوا ہوا ہے جو کہ کئی لوگوں نے اس چیز کو یہ بالکل پاکستان کے اندر ایگری کیا ہے کہ ایسی بات ہے, اور اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے. اس سے ایئر فورس کا اتنا تعلق نہیں ہے کہ نہیں, ایئر فورس کا تعلق اس لیے کہ سر آپ جب آپ وہ بلڈی سویلین والی بات آ جاتی ہے نا, معذرت کے ساتھ, کہ ایک نیچے بیٹھا ہوا بندہ 7 گریڈ کا بندہ جو ہے وہ پائلٹ کو بولے کہ جناب آپ جو ہے یہ اپنا وہ رکھیں, اپنا یہ کام کریں, یہ کریں, وہ بولے گا بھائی مجھے پتا کیسے کرنا ہے. دیکھیں آصف صاحب, میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں, ایئر ٹریفک کنٹرولر جو ہے اس کے پاس اتھارٹی ہے کہ جہاز کو منع کر دے کہ آپ نے لینڈ نہیں کرنا, جہاز لینڈ نہیں کر سکتا. اور اگر ان کی اتھارٹی کے باوجود بھی جہاز لینڈ کرتا ہے, وہ سراسر پائلٹ کا فالٹ ہے. بالکل. اور دوسرے ممالکوں میں پائلٹ اگر 2 دفعہ ایسا ہوا کہ ATC نے ان کو کہا کہ بھائی آپ بہت سپیڈ سے نیچے آ رہے ہیں, آپ کی پروفائل ٹھیک نہیں ہے, آپ 180 ڈگری ٹرن لیجئے, آپ سرکٹ بنائیے, اپنی سپیڈ کم کیجئے اور پھر سے ری اپروچ کیجئے. اور دونوں طرف دونوں وقت آئی تھنک کو پائلٹ تھے, پائلٹ تو نہیں تھے, اس لیے کہ میں نے یہ بھی انویسٹیگیٹ کیا ہے اور مجھے یہ پتا چلا ہے کہ کاکپٹ میں پائلٹ نہیں تھے, اور پائلٹ جو ہے پیچھے کیبن میں تھے. اور اس کا جو ریزن ہے وہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں اگر آپ چاہیں تو. نہیں, مجھے نہیں پتا کہ ریزن اتھینٹک کتنا ہے, کیونکہ وہ تو کون آپ کو کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ریزن کس طرح سے ہے. جب کو پائلٹ کو کی باڈی ان کو ملی تھی, اٹ واز چارڈ, جلی ہوئی تھی. اس کا جو ہیڈ سیٹ کا مائک تھا وہ اس کے سر کے اندر دھسا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور پوری کاکپٹ جلی ہوئی تھی. پائلٹ کی جو باڈی ملی ہے وہ انٹیکٹ تھی, اس کے یونیفارم پہ ایک جلا ہوا نشان نہیں تھا, وہ بلیڈ کر رہا تھا, اور وہ کسی کی گھر کی ٹنکی کے اوپر ملا تھا. اس کو وہ ایجیکٹ ہوا ہے, اور وہ یہ جو ظفر مسعود صاحب ہیں انہی کے ساتھ وہ ایجیکٹ ہوا ہے. یہ نیچے گر رہے ہیں, وہ امپیکٹ سے اوپر جا کے وہ ٹنکی پہ گرا ہے, اور اس کے بعد اس کے جو انٹرنل آرگنز ہیں نا اس کو وہ فیل ہو گئے. اس کا جو بلو ہوا اس سے اس کی 4 گھنٹے کے بعد ڈیتھ ہوئی. تو میرے پاس وہ تصویر ہے, آپ کو میں وہ تصویر بھیج سکتا ہوں, آپ خود اینالائز کر لیجئے کہ جہاں اتنے لوگ ختم ہو گئے تو وہاں ان کی باڈی پہ ایک نشان کیوں نہیں ہے جلے ہوئے ہونے کا. وہ کاکپٹ میں تھے, اگر وہ کاکپٹ میں ہوتے تو وہ بچتے نہیں.
उनका भी वही हाल होना था जो को पायलट का हुआ था। तो चले जी, मेरा ख्याल है कि हम देखेंगे कि शायद हम गवर्नर साहब आपको ये प्रोग्राम भेजेंगे, इसके कुछ हिस्से आपको जरूर। मैं एक चीज जरूर बताता हूँ, मैंने जो ये पायलट की बात की है, मैं चाहता हूँ कि PIA या एविएशन मिनिस्टर या कोई आन के मेरी इस बात को कहे कि यू आर रॉन्ग, एंड आई वांट टू नो कि इफ आई एम रॉन्ग और इफ आई एम राइट, प्रूव मी कि आई एम रॉन्ग। ओके, थैंक यू सो मच समीर। नाज़रीन, प्रोग्राम का वो ख़त्म हुआ और इसी किस्म के प्रोग्राम हम करते रहेंगे। हम पे कोई पाबंदी नहीं है, हम पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि शायद पाकिस्तान के अंदर रहना जो है और रह के सहाफ़त करना जो है अब एक जुर्म बनता जा रहा है, और या तो आपको गद्दार कह दिया जाता है, या फिर जो है कहीं गोली या कहीं पैसे से आपको ख़रीद लिया जाता है। तो इसी के साथ आसिम सिद्दीकी और समीर को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर जल्दी ही मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America. Capital TV Washington. Washington Night Show with Asim Siddiqui.